बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। बुध चिकन पार्ट 22। शाही तबीब ने उसी रात अमीर जलाल के दोनों हाथों का मुआयना किया। फिर उसने इंतहाई मायूस कुन लहजे में कहा, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता। शाही तबीब का हाथ अमीर जलाल की नब्ज पर था और वो सालारे गजनी को अपनी तशखीस से आगाह कर रहा था। आपके दोनों बाजुओं पर फालिज का बदतरीन हमला हुआ है। मेरे तजर्बात मुशाहिदात के मुताबिक आपके हाथों की रगें इस कदर बेजान हो चुकी हैं कि इनमें खून की गर्दिश बहाल नहीं हो सकती। फिर भी अभी शाही तबीब की बात मुकम्मल होने भी ना पाई थी कि अमीर जलाल वहशों के मारी चीख उठा, फिर दारुशिफा में दवाओं के ये अंबार किस काम के हैं और तेरे कुतुब खाने में हजारों किताबें क्यों जमा है? तू आबे हयात से भरे इन मर्तबानों को तोड़ क्यों नहीं देता और तेरे बकौल जिन किताबों में नुस्खा हाय कीमिया दर्ज है उन्हें आग क्यों नहीं लगा देता? अमीर जलाल का लहजा निहायत तहकीर आमेज था, जैसे वो शाही तबीब से हम कलाम ना हो बल्कि अपने किसी गुलाम से मुखातिब हो। सालारे गजनी शाही तबीब के माथे पर बल पड़ गए। वो अमीर जलाल के इस जिल्लत आमेज सलूक को बर्दाश्त नहीं कर सका था। बीमारियां सब पर आती हैं, आपको भी मेरा यही मशवरा है कि अपने होशो हवास पर काबू रखिए, वरना किसी दूसरी खौफनाक बीमारी में मुब्तला हो जाने का अंदेशा है। तू मुझे जिंदा रहने के अंदाज सिखाना चाहता है? अमीर जलाल को, एक जांबाज सिपाही को, उस सालारे गजनी को जो आफात व मसाइब को एक तिफलाना खेल और मौत को एक दिलचस्प तमाशा समझता है। उसके लहजे में बड़ा गरूर था। आप किस तरह बात कर रहे हैं सालारे गजनी? शाही तबीब ने पूरी शिद्दत के साथ एहतजाज किया। आप सिर्फ अपने जहन में एक जांबाज सिपाही हो सकते हैं, वरना जहां तक अमली दुनिया का ताल्लुक है तो मैंने आज तक आपसे ज्यादा बुज़दिल और कम हिम्मत इंसान कोई दूसरा नहीं देखा। यह कहकर शाही तबीब जाने के लिए खड़ा हो गया। कहां जा रहा है? अमीर जलाल ने चीख कर कहा। उसके लहजे से बदस्तूर तज़हीक व हकारत का रंग नुमाया था। शाही तबीब जाते जाते ठहर गया और निहायत शाइस्ता अंदाज में अमीर जलाल को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे बार बार दरख्वास्त करने पर भी सालारे गजनी ने अपना लहजा दुरुस्त नहीं किया। बाजों में खुद अपने आप को ममलुकत का जांबाज सिपाही कहने वाला खूब जानता है कि मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। मेरे फराइज में सिर्फ ये बात शामिल है कि मैं गाहे बगाहे खानदान शाही के अफराद की जिस्मानी सेहत का मुआयना करता रहूं, बावक्त जरूरत उनका इलाज करूं। ये तो मेरा आप पर एहसान अजीम है कि मैं अपने फर्ज मनसबी को नजरअंदाज करके सालारे गजनी के तलब किए जाने पर दौड़ा चलाया। आपने मेरी मोहब्बतों का खूब सिला दिया। इज्जत महाब अमीर जलाल, बूढ़े तबीब के एक एक लफ्ज में तंज का तेज नश्तर पोशीदा था, जिसने सालारे गजनी की झूठी कबाए इक्तदार को कई जगह से चाक कर डाला था। सालारे गजनी, आज आप पर यह वाजे हो जाना चाहिए कि मैं सिर्फ इंसानों का इलाज करता हूँ। यह कहता हुआ शाही तबीब अमीर जलाल की खलवत से निकलकर अपने मकान की तरफ चला गया। अमीर जलाल बहुत देर तक शाही तबीब को इंतहाई नाजेबा कलमात से याद करता रहा। फिर जब एक जलीलुल नफ्स इंसान के मुंह से उबलने वाला मुगल्लज़ात का सैलाब उतर गया तो सालारे गजनी ने ममलुकत के दूसरे तबीबों को अपनी कयामगाह पर तलब कर लिया। वो शाही तबीब अभी अभी कहकर गया है कि ये लाइलाज मर्ज है। अमीर जलाल ने इंतहाई नफरत ज़दा लहजे में दूसरे तबीबों को शाही तबीब की तशखीस से बाखबर करते हुए कहा, यह उनकी अपनी राय हो सकती है। दूसरे तबीबों ने बैक जबान कहा, हम फालिज को ला इलाज मर्ज नहीं समझते, मगर आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। उसके बाद तबीबों ने अमीर जलाल को इस कदर गर्म दवाएं इस्तेमाल कराई कि जिन्हें खाकर सालारे गजनी पसीने से शराबूर हो जाता था। लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बावजूद उसके मफलूज हाथों में हल्की सी सरसराहट भी नहीं हुई थी, जबकि तमाम तबीबों का दावा था कि पहले रोज चंद खुराकों के इस्तेमाल के बाद उसे अपने पत्थर जैसे हाथों में खून की गर्दिश महसूस होने लगेगी। इस दौरान अमीर जलाल ने तबीबों से मुसलसल राब्ता कायम रखा और उनकी तजवीज करदा दवाओं की रायगा जाने का शिकवा करता रहा, और वो बेहुनर तबीब बड़ी होशियारी से सालारे गजनी को झूठी तसल्लियां देते रहे। गुज़िश्ता 3 दिन से अमीर जलाल मलिका आलिया की खिदमत में भी हाजिर नहीं हुआ था। उसका ख्याल था कि वो खास तौर पर शिफायाब होने के बाद ही दरबार शाही में हाजिरी देगा, वरना उसकी मौजूदा हैसियत देखने वालों के लिए एक इबरतनाक तमाशा बनकर रह जाती। अभी अमीर जलाल उस अजाब में मुब्तला था कि एक रोज मलिका गजनी ने उसे तन्हाई में तलब कर लिया। उसका ख्याल था कि वो मुकम्मल तौर पर शिफायाब होने के बाद ही दरबार शाही में हाजिरी देगा,
ورنہ اس کی موجودہ حیثیت دیکھنے والوں کے لیے ایک عبرتناک تماشا بن کر رہ جاتی۔ ابھی امیر جلال اس عذاب میں مبتلا تھا کہ ایک روز ملکہ غزنی نے اسے تنہائی میں طلب کر لیا۔ بڑے سنگین لمحات تھے۔ امیر جلال اس ناکارہ حالت میں ملکہ غزنی کے حضور جانا نہیں چاہتا تھا، دوسری طرف اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ فرما روائے وقت کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ امیر جلال کچھ دیر تک ناقابل برداشت ذہنی کشمکش کا شکار رہا اور اسے ملکہ غزنی کے روبرو جانا ہی پڑا۔ یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے امیر جلال؟ ملکہ غزنی اور امیر اسماعیل نے شدید حیرت زدہ لہجے میں اپنے سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ امیر جلال کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے آپ کو مرد آہن کہنے والا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ملکہ معظمہ، آپ کا یہ غلام ایک آفت ناگہانی کا شکار ہو گیا ہے۔ اشکریزی کے ساتھ امیر جلال نے اپنے ہاتھوں کے مفلوج ہو جانے کی تفصیل بیان کی، مگر ملکہ غزنی کو یہ نہیں بتایا کہ مذکورہ حادثہ کس وقت اور کس صورتحال میں پیش آیا تھا۔ ملکہ غزنی نے فوراً ہی شاہی طبیب کو بھی طلب کر لیا اور قدرے ناگواری کے انداز میں کہا، کیا شاہی حکیم نہیں جانتے کہ افواج غزنی کا سالار مفلوج ہو چکا ہے اور مملکت کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہونے والی ہے؟ میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ملکہ عالیہ کے حکم سے پہلے ہی سالار غزنی کو دیکھ چکا ہوں۔ شاہی طبیب نے بے نیازانہ انداز میں کہا، میرے علم اور تجربے کے مطابق یہ مرض لا علاج ہے۔ شاہی طبیب جھوٹ بولتے ہیں ملکہ معظمہ۔ امیر جلال درمیان ہی میں بول اٹھا، یہ نظام شاہ کے حامی ہے، اس لیے انہوں نے میرے علاج سے انکار کر دیا ہے۔ سالار غزنی کی فتنہ گری نے ایک اور بے گناہ شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شاہی طبیب اس بہتان ترازی پر حیران رہ گیا، پھر اس نے پورا واقعہ سنانے کے بعد عرض کیا، اب میں اپنا مقدمہ ملکہ عالیہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ سالار غزنی نے جس طرح میرے علم و فن کو پامال کیا ہے، اس کے بعد دل تو یہی چاہتا ہے کہ غزنی کی حدود سے نکل کر کسی گوشائے گمنامی میں اپنی باقی زندگی گزار دوں، مگر میری گردن میں امیر البتگین اور امیر سبختگین کے احسانات کا توق پڑا ہوا ہے اور ہزار کوششوں کے باوجود اس توق کو نہیں اتار سکا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے طبیب کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے امیر جلال؟ ملکہ عالیہ نے غضبناک نظروں سے سالار غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نظام شاہ کو اس کے گناہوں کی سزا دیتا رہا ہوں، اس لیے شاہی طبیب مجھ سے ناراض ہیں اور بدترین دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ امیر جلال نے ایک بار پھر فریب و عیاری کی پناہ ڈھونڈی۔ ملکہ عالیہ سالار غزنی کے خدمتگاروں کو طلب کر کے صحیح صورتحال کے بارے میں دریافت کر سکتی ہے۔ شاہی طبیب نے نہایت اطمینان سے کہا، اس کے چہرے پر خوف و دہشت کی ہلکی سی رمق بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ یقیناً اس خادم کی حقیقت بیانی پر گواہی دیں گے۔ ملکہ غزنی نے فوراً ہی امیر جلال کے تمام خدمتگاروں اور کنیزوں کو بھی طلب کر لیا۔ وہ لوگ سنگین سزا کے خوف سے حقیقت بیان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے حرف بہ حرف شاہی حکیم کے بیان کی تائید کی، جسے سنتے ہی ملکہ غزنی آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے امیر جلال کہ تم اتنے کم ظرف ثابت ہو سکتے ہو، اقتدار پاتے ہی کسی گندی نالی کی طرح ابل پڑو گے۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے شعلے برس رہے تھے۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم نے ایک غلط انسان کے مشوروں پر عمل کر کے اپنا بہت قیمتی وقت برباد تو نہیں کر دیا۔ ابھی ملکہ غزنی نے امیر جلال کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اسے محمود کے قاصد کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی ملکہ غزنی چند لمحوں کے لیے ساکت سی ہو گئی، پھر اس نے فوراً ہی شاہی طبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری بزرگی، علمی فضیلت اور خاندان شاہی کے سلسلے میں کی جانے والی تمام خدمات کا اعتراف کرتی ہوں، اس لیے تم بھی مجھ سے پورے انصاف کی توقع رکھو۔ میں ذرا نازک سیاسی مسئلے سے فارغ ہو جاؤں، پھر تمہارے مقدمے کا فیصلہ کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ غزنی اپنے دائیں مڑی اور امیر جلال کو مخاطب کر کے بولی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے سالار غزنی، لیکن تم فی الوقت خلوت شاہی سے باہر نکل جاؤ اور مجھے سن لینے دو کہ محمود کا قاصد کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ ملکہ غزنی کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ شاہی طبیب اور امیر جلال ملکہ غزنی کی خلوت سے نکل گئے، مگر دونوں کے رخصت ہونے کے انداز میں بڑا فرق تھا۔ شاہی طبیب بہت زیادہ آسودہ اور مطمئن نظر آ رہا تھا، اس کے برعکس سالار غزنی کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ فالج زدہ ہاتھوں نے امیر جلال کی پوری شخصیت کو مضحکہ خیز بنا دیا تھا۔ شاہی طبیب اور امیر جلال کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے محمود کے قاصد کو خلوت میں طلب کر لیا۔ امیر اسماعیل اور ملکہ غزنی شاداب چہروں کے ساتھ اپنی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ قاصد محمود کی طرف سے مانگی جانے والی کسی رعایت یا بخشش کی درخواست لے کر آیا ہوگا، کیونکہ ملکہ غزنی اور امیر اسماعیل کو ان کے مشیروں نے بڑا گمراہ کن راستہ دکھایا تھا۔ تمام مشیروں نے بار بار یہی ایک بات کہی تھی کہ محمود اپنی تحریروں کی روشنی میں سہما ہوا نظر آ رہا تھا۔
اگر ملکہ عالیہ نے اسی طرح دباؤ جاری رکھا تو وہ عنقریب سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے غزنی کی حدود میں داخل ہو جائے گا، پھر کسی ضرورت مند انسان کی طرح ملکہ معظمہ کے سامنے اپنا دستِ سوال دراز کرے گا۔ یہی وہ پرفریب مشورے تھے جن کے زیر اثر ملکہ غزنی اور امیر اسماعیل سمجھ رہے تھے کہ نیشاپور سے آنے والا قاصد مصالحتی پیغام لے کر آیا ہوگا، مگر جب قاصد ابو الحسن حموی کا پیش کردہ خط ملکہ غزنی نے پڑھا تو وہ شدت غضب میں اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ محمود نے اپنی سوتیلی ماں کو واضح الفاظ میں تحریر کیا تھا: مادر مہربان، مجھے نہایت افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے ہوش و خرد اور مصلحت و مصالحت کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ آپ نہیں جانتی کہ میں نے اخلاقی اور سیاسی تقاضوں کو روا رکھنے کے لیے کس قوت برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ علیم و خبیر ہے کہ میں نے خاندان سبکتگین کی عظمت اور آپ سے قائم ہونے والے رشتے کے تقدس کی خاطر اپنے منصب سے نیچے اتر کر اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر بہت عاجزانہ گفتگو کی ہے، مگر سدھیو کہ میرے اس طرز عمل کو کم ہمتی اور بزدلی سے تعبیر کیا گیا۔ واضح رہے کہ میں نے کبھی تاخیری حربوں سے کام نہیں لیا۔ آپ نوشتہ دیوار پڑھ لیں اور جلد از جلد اپنے بے ضمیر مشیروں کے نرگے سے نکل آئیں۔ میری انتہائی خواہش تھی کہ ہم دونوں بھائیوں کے درمیان شرعی قوانین کے مطابق خلوص اور رفاقت کی اعلیٰ ترین مثال قائم ہو۔ میں اس لیے بھی جارحیت کا لبادہ اوڑھنے سے گریز کر رہا تھا کہ شاید جلد یا بدیر مفاہمت کا راستہ نکل آئے اور میرے آباء و اجداد کا لگایا ہوا سبزہ زار بندگان خدا کے خون سے سرخ نہ ہو جائے۔ مادر مہربان، میں اس وقت سے بہت ڈرتا ہوں جب تخت کے پائے بے شمار معصوم انسانوں کی لاشوں پر رکھے جائیں گے۔ مجھے امید تو نہیں کہ میری تحریر کسی انسان کی فطرت بدل ڈالے گی، مگر میں پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ وہ بے پناہ اور لازوال قدرت رکھتا ہے اور وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ ممکن ہے کہ میری عرض داشت ملاحظہ کرنے کے بعد آپ کا قلب بھی بدل جائے۔ بہرحال میں غزنی کی طرف آ رہا ہوں۔ ابھی آپ پر منحصر ہے کہ ایک شفیق و مہربان ماں کی طرح اپنے بیٹے کو گلے لگاتی ہے یا ایک شرمسار و شکست خوردہ عورت کی طرح ایک فاتح کا استقبال کرتی ہے۔ والسلام، آپ کا ماتوب بیٹا محمود۔ محمود نے بڑا سلجھا ہوا مصالحانہ اور متوازن خط لکھا تھا، مگر ملکہ غزنی اپنے ہی بیٹے کے لکھے ہوئے خط کو حسد و خود غرضی کی عینک سے دیکھ رہی تھی۔ نتیجتاً وہ فلاح کی راہ اختیار کرنے کی بجائے تباہی کے راستے پر مڑ گئی۔ محمود کے حملہ آور ہونے کی خبر سن کر پورے محل میں ایک کوہرام سا برپا تھا۔ امیر اسماعیل کے حامی تمام امراء ملکہ غزنی کے خصوصی کمرے میں جمع ہو رہے تھے۔ جب سارے اراکین سلطنت ملکہ غزنی کے گرد سمٹ آئے تو اس خود غرض عورت نے محمود کے قاصد ابو الحسن حموی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اپنے نمک حرام آقا سے کہہ دینا کہ اب وہ ہمارا بیٹا نہیں رہا۔ والد محترم کی وصیت کو چاک کر کے ہوا میں اڑا دینے والا ہمارا فرزند ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ محض ایک باغی ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ ایک باغی سے کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ محمود کے مقابلے میں امیر اسماعیل کے فوجیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے طاقت کے نشے سے سرشار ہو کر تمام امراء تالیاں بجاتے ہوئے ملکہ غزنی کی پرجوش اور غضبناک تقریر پر داد دینے لگے۔ پھر جب مصاحبوں اور خوشامدیوں کی صفوں سے ابھرنے والا شور ختم ہوا تو قاصد ابو الحسن حموی بسد احترام عرض کرنے لگا: میرے آقائے نعمت آپ کے جواب کے منتظر ہوں گے۔ کیا تو نے ہمارا جواب نہیں سنا؟ ملکہ غزنی نے چیخ کر کہا۔ جب تک ہم اسے اپنا بیٹا سمجھتے رہے اپنی تحریری شفقتوں اور مہربانیوں سے اسے نوازتے رہے، مگر جب وہ ہمارے حلقہ فرزندی سے نکل گیا تو پھر ایک باغی کے خط کا جواب دینا ہماری توہین ہے۔ اپنے آقائے نعمت سے کہہ دینا کہ ہم بھی اپنی تمام تر قہر سامانیوں کے ساتھ نیشاپور کی طرف آ رہے ہیں۔ قاصد ابو الحسن کے دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی اور اس کے خون کی گردش تیز ہو رہی تھی۔ وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آداب سفارت نے اس کی زبان پر مہر خاموشی لگا دی تھی۔ دوسرا یہ کہ ملکہ غزنی اس کے آقا کی مادر گرامی تھی۔ مجبوراً ابو الحسن خاموش رہا اور دربار شاہی کی رسم کے مطابق نصف قد تک جھک کر رخصتی آداب بجا لایا اور الٹے پاؤں ملکہ غزنی کے خلوت قدے سے نکل کر چلا گیا۔ محمود کے قاصد کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے دوبارہ امیر جلال کو طلب کیا۔ سالار غزنی دوسری مرتبہ کمرے میں آیا تو صورتحال یکسر بدلی ہوئی تھی۔ امرائے سلطنت کو دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا۔ یہ کیا ہوا سالار غزنی؟ امرائے مملکت نے چیخ نما آوازوں میں کہا۔ وہ سب کے سب امیر جلال کی موجودہ حالت کو دیکھ کر بدحواس نظر آ رہے تھے۔ امیر جلال ایک آفت ناگہانی کے باعث اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو چکا ہے۔ ملکہ عالیہ نے سالار غزنی کی بیماری کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ شاہی طبیب کا کہنا ہے کہ اس کے فالج زدہ ہاتھوں میں دوبارہ خون کی گردش بحال نہیں ہو سکتی۔ امرائے سلطنت سالار غزنی کی حالت زار پر افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ پھر جب ان کی دبی دبی سرگوشیاں بند ہوئی تو ملکہ غزنی کی بلند آواز کمرے میں گونجنے لگی۔
کوئی اور موقع ہوتا تو ہم تجھ سے تیری بدعنوانیوں کا حساب طلب کرتے، مگر ہمیں اس وقت ایک مشکل مرحلہ درپیش ہے، اس لیے تیری چند روزہ خدمات کے پیش نظر ہم اتنا ہی کرم کر سکتے ہیں کہ تجھے اپنے قہر و جلال کے حوالے نہ کریں۔ ملکہ غزنی نہایت تحقیر آمیز لہجے میں اپنے امیر لشکر سے مخاطب تھی۔ یہ غلام تو آج تک ملکہ عالیہ کے کرم کے سہارے ہی زندہ رہا ہے۔ امیر جلال گداگرانہ لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، میں کیا اور میری خدمات کیا، مگر ملکہ عالیہ کا کرم اول و آخر ہے، اور میں آخری سانس تک اسی کرم کا سوال کرتا رہوں گا۔ سالار غزنی کی انتہائی خوشامدانہ روش نے ملکہ غزنی کے آتش غضب کو بڑی حد تک ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ہمارا کرم تو اب بھی تیرے سر پر سایہ فگن ہے، ورنہ تو سانس کس طرح لیتا؟ ملکہ غزنی نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا، مگر زمین والوں کے پاس آسمانی قہر کا کیا علاج ہے؟ اور تو خود بھی سوچ امیر جلال کہ جب انسان ہاتھوں کے بغیر مزدوری نہیں کر سکتا تو پھر وہ میدان جنگ میں تلوار کس طرح چلائے گا؟ ہمیں تیری اس حالت زار پر ترس آتا ہے، لیکن وقت کسی کے انتظار میں کبھی نہیں ٹھہرتا۔ مجبوراً ہم تجھے معزول کر کے حسن بن شعبان کو غزنی کا نیا سالار مقرر کرتے ہیں۔ تو قلعہ معلیٰ کی رہائش چھوڑ کر اسی وقت اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو جا۔ امیر جلال نے ملکہ غزنی کا یہ فیصلہ اس طرح سنا کہ دونوں معذور ہاتھوں کے علاوہ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اور یہ خدمتگار؟ ملکہ عالیہ، آپ تو جانتی ہیں کہ میں اس دنیا میں کتنا تنہا ہوں۔ معزول ہو جانے کے بعد امیر جلال بھکاریوں کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ خدمتگار تو عہدہ و منصب کی زینت ہوتے ہیں، ملکہ غزنی نے بے نیازانہ کہا۔ جب وہ عہدہ و منصب ہی نہیں رہا تو خدمتگار کیسے؟ اب نئے سالار غزنی حسن بن شعبان کو خدمتگاروں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ملکہ غزنی نے امیر جلال کی ساری مراد چھینتے ہوئے دوسرا فیصلہ صادر کر دیا تھا۔ ملکہ غزنی خوب جانتی ہیں کہ یہ غلام ایک معذور شخص ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ یہ کہتے کہتے امیر جلال سسک پڑا اور پھر زاروں قطار رونے لگا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ تمام امراء امیر جلال کو تعصف آمیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر جلال ایک دراز قامت، تندرست و توانا اور مضبوط قوا کا مالک تھا، جو کل تک انتہائی پرغرور انداز میں جھوم کر زمین پر زور زور سے پاؤں مارتا ہوا چلتا تھا، اور آج وہی امیر جلال اتنا مجبور تھا کہ اپنے ہاتھ سے حلق میں پانی کے 2 قطرے بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ کوئی بیچارگی سی بیچارگی تھی۔ یہ سوچ کر تمام امرائے سلطنت کی آنکھوں سے ہلکا ہلکا خوف جھلکنے لگا تھا۔ ملکہ غزنی کچھ دیر تک خاموش بیٹھی سوچتی رہی، پھر اس نے کسی بھوکے سوالی کے سامنے روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالنے کے سے انداز میں کہا، یہ سلطنت کا قانون تو نہیں، مگر ہم اپنی خاندانی روایت سے مجبور ہو کر تجھے ایک ملازم عطا کیے دیتے ہیں جو تیرے کچھ ضروری کام انجام دیتا رہے گا۔ ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو، بے شک خاندان الپتگین کا ہر فرد اتنا ہی مہربان و کریم ہے۔ امیر جلال نے اشک بار آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ ملکہ غزنی کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ کیسے کڑے وقت میں یہ چھوٹی سی رعایت بھی کسی گراں بہا انعام سے کم نہیں تھی۔ اس کے بعد ملکہ غزنی نے نئے سپہ سالار حسن بن شعبان کو طلب کیا اور تمام امراء کی موجودگی میں امیر جلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو آج ہی سارے شاہی نوادر حسن بن شعبان کے حوالے کر دے۔ نوادر سے مراد وہ ہتھیار تھے جو امیر مملکت کی طرف سے نئے سپہ سالار کو دیے جاتے تھے۔ یہ نوادر کسی سپاہی کی ملکیت نہیں ہوتے، بلکہ خاندان شاہی کی ایک محترم امانت ہوتے ہیں۔ یہ جان نثاریوں اور سرفروشیوں کا ایک طویل سفر ہوتا ہے جو کسی ایک شخص کے چلے جانے سے ختم نہیں ہوتا۔ رخصت ہونے والا سالار آنے والے امیر لشکر کو یہ امانت منتقل کر دیتا ہے تاکہ شجاعت کی تاریخ کا تسلسل نہ ٹوٹے اور خون کی روشنائی سے نئے باب رقم ہوتے رہے۔ امیر جلال نے شدید اذیت و کرب کے ساتھ سر جھکا لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر امرائے مملکت نے زیر لب کہا، کیا انقلاب زمانہ ہے کہ ایک شخص آسمان اقتدار پر طلوع ہو رہا ہے اور دوسرا شخص کس عالم بے بسی میں غروب ہو رہا ہے؟ پھر مختصر سے سکوت کے بعد ملکہ غزنی نئے سالار حسن بن شعبان سے مخاطب ہوئی، یہ تیرے ذہن کی بیداری، دست و بازو کی توانائی اور حوصلوں کی آزمائش کا وقت ہے۔ کیا تو اپنی سرفروشی اور جان نثاری کے امتحان میں پورا اترے گا؟ سچے جان نثار زبانی دعوے نہیں کرتے ملکہ معظمہ، حسن بن شعبان نے نصف قد تک خم ہوتے ہوئے کہا۔ جب خاندان الپتگین کے عزت و ناموس پر میرا جسم قربان ہو جائے اور جب میرا خون آلودہ سر ملکہ ذی وقار کے قدموں میں رکھ دیا جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ غلام نے اپنے آقا سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا۔ حسن بن شعبان انتہائی درجے کی چرب زبانی سے کام لے رہا تھا۔ اس کے دل اور زبان میں کوئی ہم آہنگی نہیں تھی اور جاننے والے خوب جانتے تھے کہ وہ ایک ناکارہ سالار تھا جو لائق اور باصلاحیت لوگوں کے معتوب ہو جانے کے باعث حادثاتی طور پر منصب سالاری تک پہنچ گیا تھا۔ ملکہ غزنی کے چہرے پر مسرت و انبساط کا گہرا رنگ ابھر آیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ محمود کا لشکر عبرتناک اور ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو۔
ایسا ہی ہوگا ملکہ معظمہ۔ حسن بن شعبان نے ایک اور دعویٰ کیا، ایسا ہی ہوگا۔ سالار غزنی کی تقلید میں خوشامدی امراء کی آوازیں بھی بلند ہوئی اور امیر اسماعیل کی آنکھیں بیداری کی حالت میں طویل و عریض علاقے پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگی۔ قلعہ معلیٰ کے ایک سنسان سے گوشے میں واقع سرکاری اقامت گاہ کو خالی کرانے سے پہلے ایک خدمتگار نے سرگوشی کرتے ہوئے امیر جلال سے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے علاج کے سلسلے میں اس لڑکی سے ضرور رجوع کریں جس کی وجہ سے آپ پر یہ خوفناک بیماری مسلط ہوئی ہے۔ امیر جلال نے چونک کر خدمتگار کی طرف دیکھا اور پھر نگار خانم کے کمرے میں پہنچ کر کسی سوالی کی طرح گڑ گڑانے لگا، مجھے معاف کر دو کہ واقعتاً میں نے تم پر بڑا ظلم کیا ہے، مگر افسوس تو اس وقت معافی طلب کر رہا ہے جب تیرے طاقتور ہاتھ مجھ پر مزید ظلم کرنے کے قابل نہیں رہے۔ نگار خانم نے بامشکل اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے۔ جریان خون کے باعث وہ اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ اس کے لیے فرش سے اٹھ کر بستر پر بیٹھنا بھی محال تھا۔ امیر جلال، شاید تجھے یاد نہیں ہوگا کہ فرعون نے بھی ڈوبتے وقت یہی کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگر وہ اختیار کی حالت میں اپنے اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کا اقرار کر لیتا تو یقیناً غرق ہونے سے بچ جاتا۔ تیری معافی بھی کسی بے دست و پا اور مجبور انسان کا عمل ہے۔ اب کیا معافی، کیا ظلم، کیا ظالم اور کیا مظلوم، میرا اور تیرا حساب تو کسی دوسری عدالت میں ہوگا۔ مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں، بابا سے رجوع کر، شاید تجھے اس عذاب سے نجات مل جائے۔ یہ کہہ کر نگار خانم نے فرش پر لیٹے لیٹے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ امید کی ہلکی سی کرن کی تلاش میں امیر جلال زندان کی طرف بھاگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کسی صورت اس کے ہاتھوں کی کھوئی ہوئی طاقت بحال ہو جائے، پھر وہ نگار خانم جیسی سرکش لڑکی کو اپنے سامنے جھک جانے پر مجبور کر دے گا۔ امیر جلال کی خبیث فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو بس اپنا مطلب نکالنے کے لیے کبھی ملکہ غزنی سے رحم کی بھیک مانگتا تھا، کبھی نگار خانم کے سامنے دستے سوال دراز کرتا تھا، اور اب نظام شاہ کے پیروں پر سر رکھنے کے لیے زندان کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ جب امیر جلال داروغہ زندان کے قریب پہنچا تو اس نے چونک کر سالار غزنی کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں، امیر جلال نے حسب عادت تلخ اور ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ دروازہ کھولو، مجھے نظام شاہ کو دیکھنا ہے کہ وہ زندہ ہے یا اس کی سانسیں ختم ہو چکی ہیں۔ داروغہ زندان کو اب تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ امیر جلال سالاری کے عہدے سے معزول ہو چکا ہے اور اب اس کی حیثیت ایک سپاہی سے زیادہ نہیں ہے۔ اپنی اسی لا علمی کے سبب داروغہ زندان نے امیر جلال کے حکم کی تعمیل میں قید خانے کا دروازہ کھول دیا۔ امیر جلال کسی دہشت زدہ انسان کی طرح دروازے میں داخل ہوا، مگر چند قدم آگے بڑھاتے ہی اس پر وہی کیفیت طاری ہو گئی۔ امیر جلال کو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی نادیدہ ہاتھ اس کے دماغ میں میخیں ٹھوک رہا ہو اور کوئی آہنی شکنجہ اس کے دل کو پکڑ کر مسل رہا ہو۔ امیر جلال گھبرا کر باہر نکل آیا۔ اگر وہ کچھ دیر اور اندر ٹھہر جاتا تو یقیناً دم گھٹنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی۔ یہ ابھی زندہ ہے۔ باہر نکلتے ہی امیر جلال نے بات بنانے کے لیے داروغہ زندان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہرحال تم جاگتے رہنا، کہیں تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہ پاگل بوڑھا فرار نہ ہو جائے۔ اونچی آواز میں بڑبڑاتا ہوا امیر جلال تیزی سے واپس لوٹ گیا۔ سالار غزنی کو کیا ہو گیا ہے؟ داروغہ زندان نے خود کلامی کے انداز میں کہا، کہیں ان کا ذہنی توازن؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے سرگوشی کی اور زندان کی بلند دیواروں کو دیکھنے لگا جن کے پیچھے غزنی کا مرد قلندر قید تھا۔ قلعہ معلیٰ واپس پہنچ کر امیر جلال نے اسی خدمتگار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جس نے نگار خانم سے معافی مانگنے کا مشورہ دیا تھا، اب کچھ نہیں ہوگا، یہ سب فریب ہے۔ وہ بوڑھا شعبدہ باز جب خود زندان سے باہر نہیں نکل سکتا پھر میرے مرض کا کیا علاج کرے گا؟ تم اس لڑکی کو اٹھا کر اس کے گھر پھینکاؤ، کہیں یہ مر ہی نہ جائے۔ جب سے یہ بدبخت یہاں آئی ہے مجھ پر مسلسل آفتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد نگار خانم کو انتہائی شکستہ حالت میں اس کے گھر پہنچا دیا گیا اور امیر جلال ملکہ غزنی کی طرف سے بھیک میں دیے ہوئے ایک ملازم کو ساتھ لے کر اپنے تنگ و تاریخ مکان کی طرف لوٹ گیا۔ ایک شقی القلب اور کمینہ فطرت انسان کو یہ چند روزہ ترقی راس نہیں آئی تھی۔